अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर सूरह यूनुस आयत नंबर 24। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलता बिही नबातुल अर्दी मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा आताहा अमरुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअन लम तग़ना बिल अम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। चलो हम देखते हैं। फिर ये बड़ी है ना, तो इसमें घबराएंगे। इन्नमा मतलब साइज देख के घबराना शुरू कर देते। इन्नमा दर हकीकत मसलु मिसाल अल्लज़ीना उन लोग सॉरी इन्नमा मसलु दर हकीकत बेशक मिसाल अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी की कमा इन जैसे कि मा इन पानी अनजलना हूँ अनजला नाजिल किया ना हमने हूँ उसको मिनस समाई आसमान से फ़ख्तलता इख्तिलात किया यानी फर्क कर देना मिला देना फिर मिला जुला हो गया वो किससे नबातुल अर्दी जमीन की नबातात से जमीन की पैदावार से मिम्मा उससे जो या कुलुन्नास खाते हैं लोग इंसान वल अनआम और मवेशी इंसान और मवेशी उससे खाते हैं हत्ता यहाँ तक के इज़ा अख़ज़तिल अर्दु जब आ जाती है जमीन ज़ुख़रुफ़हा उसकी खूबसूरती पर उसकी रौनक पर वज़य्यनत और मुज़य्यन हो जाती है यानी कि वो जो जमीन है वो मुज़य्यन हो जाती है खूबसूरत हो जाती है वज़न्ना अहलुहा और गुमान करते हैं उसके रहने वाले उसके मालिक उस जमीन के अन्नहुम के वो क़ादिरूना वो सब कुदरत रखते हैं उस पर आता अमरुना आता है हाँ उस पर उस जमीन पर अमरुना हमारा हुक्म लैलन औ नहारन रात या दिन को फजअलनाहा फिर जायला बना देते हैं ना हम था उसको हसीदन भूसा का अन लम का जैसे अन के लम नहीं तगना बिल अमसी के वो थी ही नहीं कल अमसी यानी कहा जाता है आने वाले कल। यहाँ पर क्या लिखा था ना वो बसी ही थी कल जैसे कि वो बसी ही ना नहीं थी कल तगना यानी यहाँ पर लिखा है बसी नहीं थी कल कज़ालिका इसी तरह नुफस्सिलु हम तफसील से बयान करते हैं अल आयाती आयतों को लिकौमिन यतफक्करून ऐसी कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है। दर हकीकत मिसाल दुनिया की जिंदगी की जैसे कि पानी नाजिल किया हमने उसे आसमान से फिर मिला दिया उसको जमीन की नबातात से उससे जो खाते हैं इंसान और मवेशी यानी जानवर यहाँ तक के जब आ जाती है हो जाती है जमीन उसकी ज़ुखरुफ यानी उसकी रौनक पर और मुज़य्यन हो जाती है खूबसूरत हो जाती है और गुमान करते हैं उसके रहने वाले उसके अहल यानी उसके मालिक के वो जमीन वो सब गुमान करते हैं उसके रहने उसके अहल यानी उस जमीन के मालिक कि वो सब कुदरत रखते हैं उस जमीन पर या उसकी खेती पर आता अमरुना आ जाता है उस पर हमारा हुक्म रात या दिन को फिर बना देते हैं हम उसे भूसा जैसे कि नहीं मौजूद थी वो कल यानी कि वो पनपी ही ना हो कल के दिन यानी कल से वो भी ना हो। इसी तरह हम तफसील से बयान करते हैं आयतों को गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए।
مرتبہ اس میں سے پڑھتے ہیں. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہ. اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے یعنی غور و فکر کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو پانی کیا ہوتا ہے اگایا جاتا ہے، جس سے سبزہ اگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اور وہ زمین سے مل کر، دیکھیں زمین پہلے بنجر ہوتی ہے، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں پانی نہ برسا دینا تو اس کے اندر گلا نہیں ہوتی، جب تک وہ زندہ نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کی نباتات سے جب وہ پانی ملتا ہے تو کیا ہوتی ہے، بہت ساری نباتات ہوتی ہے اور اسے انسان اور جانور کھاتے ہیں. اور جب وہ کھیتیاں کیا ہو جاتی ہیں، اپنی زینتوں پر آ جاتی ہیں، اپنی رونقوں پر آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بات کہی ہے نا کہ جب فصلیں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہوتی ہیں، ریڈی ہو جاتی ہیں، تو آپ نے جب کھیتوں کو دیکھا ہے کبھی جب فصلیں ریڈی ہوتی ہیں تو کس قدر خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے، مطلب ساری فصلیں کھڑی ہوئی ہو اور رونق سی لگی ہوئی ہوتی ہے کھیتوں میں. تو اللہ کیا فرما رہے، جب اس کی رونق پوری رجحان پر ہوتی ہے، پوری ظاہر ہو جاتی ہے، تو جو جن کی وہ زمین ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو سارا کچھ کیا، ہماری محنتوں سے یہ ساری چیز بنی ہے، اب تو ہم کیا کریں گے، بڑا اس سے منافع کمائیں گے، بہت کچھ کیا کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور بہت زیادہ اس کا کیا کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں پر یقین یعنی اپنی قدرت پر یقین کرتا ہے، اپنے اوپر یقین کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں کوئی حصہ نہیں رکھتا، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات یا دن کو کوئی نہ کوئی یا تو لو آ جاتی ہے، کوئی ٹڈی آ جاتی ہے، یا کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ بارش ایکسس میں ہو جاتی ہے یا بارش نہیں ہوتی، تو کیا ہوتی ہے پکی پکائی فصلیں تباہ ہوتی ہیں. اور انسان اگر صبح کو دیکھے، وہ انشاءاللہ صبح کیمپ میں بھی ہم پڑھیں گے کہ پوری مطلب ریڈی فصلیں جو کہ اتنی خوبصورت جو زینت بنی ہوئی تھی اور زمین کو رونق دے رہی تھی، وہ ساری کی ساری اگر بندہ غرور اور تکبر کر جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں، غارت کر دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کل کو اس میں کوئی محنت ہی نہیں کی تھی، یعنی آنے والے وقت میں اس کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی فصل اگی ہی نہ ہو. اسی طرح ہم تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. انسان اپنی ساری توجہ، ساری محنتیں، ساری مشقتیں، سارے اسٹرگل دنیا کمانے میں لگاتا رہتا ہے اور جب آخری وقت آتا ہے اس کا تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے تو کچھ بویا ہی نہیں، میں نے تو آخرت کے لیے کوئی کھیتی ہی نہیں کری. مطلب ایسے کہ یہ دنیا میں کبھی جیا ہی نہ ہو، یعنی یہ تو دنیا میں کل آیا اور اس نے کوئی مطلب پلانٹنگ کی نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی اس حسیدن اس بھوش والی کھیتی کی طرح ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے محنت نہ کرے، اور پھر کیا ہوتا ہے موت کا ایک جھٹکا جو ہوتا ہے نا، اس سب کا سب برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یعنی ایک لیلن یا نہار کبھی بھی وہ موت آ جائے گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ تمہاری جو فصلیں تم نے بوئی تھی وہ آخرت کے لیے کچھ کام کی نہیں تھی. یعنی تم نے سب جو محنتیں کی ساری وہ دنیا کمانے کے لیے کی، آخرت میں تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، اس سارا کا سارا غائب ہو گیا اور ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کل کو تم یہاں پر موجود بھی تھے، یہ دنیا میں آئے بھی تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح تفصیل سے مثالوں سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ ہم کیا کریں، غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، یہ بات بار بار آئے گی، پورے قرآن میں آئے گی کہ جو بندے غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر نشانیاں کیا ہوتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں. چلیے ریپیٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 25. واللہ یدعو الی دار السلام
وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ واللہ اور اللہ یدعو وہ دعا یعنی وہ ندا کرتا ہے، وہ پکارتا ہے تم سب کو الی دار السلامی طرف سلامتی، یہ دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، ٹھیک ہے، بیت کا مطلب بھی گھر ہوتا ہے، دار کا مطلب بھی گھر ہوتا ہے، وہ پکارتا ہے تم سب کو دار السلامی سلامتی کے گھر کی طرف، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ وہ تم سب کو پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے کہ تم ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرو، اللہ کو پہچانو اور کہاں پر آ جاؤ، دار السلام۔ دار السلام کون سا ہے؟ جنت الماوا، جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی کہ جو تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام مشکلوں سے، تمام محنتوں سے، حتیٰ کہ عبادتوں سے بھی پاک، وہاں پر عبادت بھی نہیں کرنی، وہاں جا کے صرف انجوائے کرنا ہے، جو عبادتوں کی بھی چھٹی، ٹھیک ہے، تو وہاں کچھ نہیں کرنا ہے، جسٹ انجوائمنٹ، جسٹ انٹرٹینمنٹ، جسٹ جتنا مزہ کرنا ہے تم کر لو، وہاں صرف سجدہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ کے، اس کے علاوہ پوری نمازیں نہیں ہوں گی، عبادت دنیا میں ہے۔ وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ اور وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اس کو، یعنی کہ جو ہدایت چاہتا ہے، یا اللہ جس کے لیے ہدایت چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف کیا کر دیتا ہے، چلا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کیا کرے، دیکھیں کچھ مفسرین نے نا اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے جو اسے چاہتا ہے، جو ہدایت کو چاہتا ہے اسے ہی وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے کہ مطلب وہ لوگوں نے تفسیر میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے، جس کو طلب نہیں ہے، جس کو خواہش نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے نہیں عطا کیا کرتا۔ چلیں ریپیٹ کر لیں، آیت نمبر 26، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور للذین لیے الذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، جن سب لوگوں نے احسنوا جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے نیکیاں کی، الحسنہ ان کے لیے کیا ہے، بہترین بدلہ ہے، بھلائی ہے، وہ زیادہ اور بھی زیادہ ہے، ایک تو بھلائی بھی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، ولا یرحقو وہ اور لا نہیں، یرحقو چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطرن سیاہی، ولا وہ اور لا نہیں، ذلہ اور نہ ہی ذلت رسوائی، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بھلائی اور زیادہ بھی ہے، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر کالک یعنی سیاہی، اور نہ ہی ذلت، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، سب سے پہلے تو ان کے لیے الحسنہ، جنہوں نے دنیا میں حسن اخلاق استعمال کیا، تو اللہ آخرت میں بھی ان کو حسنات سے نوازیں گے، بھلائیوں سے نوازیں گے، اور صرف ہمارے لیے جو بتا دیا گیا قرآن میں اتنا ہی نہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا، جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنا ہی بتایا جتنا بندہ سمجھ سکتا ہے، جتنا بندہ غور کر سکتا ہے۔ اگر زیادہ بتا دیتا اور ہماری سمجھ سے باہر ہوتا تو ہم سوچتے کہ یہ کیا چیزیں ملنے والی ہے جنت میں، تو اللہ نے فرمایا تمہیں بھلائیاں تو ملیں گی، حسنات تو ملیں گی، تمہیں نیکیوں کا بدلہ تو ملے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ ملے گا، جو کہ ان امیجنیبل ہے، جو تم امیجن بھی نہیں کر سکتے، جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایسے لوگ جو وہاں حسنات کر کے پہنچے ہیں، ان کے چہروں پر کیا ہوگی، کالک نہیں ہوگی، سیاہ چہرے نہیں ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، اور ان کے چہرے پر ذلت نہیں ہوگی۔ ذلت میں انسان کیا ہوتا ہے، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے پھرتا ہے نا، انسان کیا چاہتا ہے کہ اگر کوئی رسوائی ہو جاتی ہے، کچھ دنیا میں کچھ ایک طریقے سے اگر اس کی رسوائی ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے،
لیکن جب کوئی اس کو ریوارڈ دے دیا جاتا ہے یا دنیا کی کوئی بھلائی ملتی ہے تو چاہتا ہے ہر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری خوشی کی وجہ کیا ہے، ہر کسی کو بتانا چاہتا ہے. دیکھیں آج کے دور میں ہمیں بتانا نہیں پڑتا، ہم کیا کرتے ہیں اسٹیٹس پہ لگا دیتے آئی ایم ویری ہیپی اور یہ الحمدللہ اینڈ آل. جو زیادہ تھوڑے دیندار وہ الحمدللہ کر کے لگاتے تاکہ سب پوچھے کہ بھائی کیا کیا خوشخبری آپ کو مل گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں دیکھے، ہر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم خوش کیوں. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے تو ان کے چہروں پر کیا ہوگی، کالک سیاہی نہیں ہوگی اور ذلت اور رسوائی ان کے چہروں پر نہیں ہوگی، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی وہاں سے انہیں نکالا نہ جائے گا. چھوٹی کون ہے، چھوٹے چھوٹے والے، چھوٹے والے کر دو. آیت نمبر 27 والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم. ایک منٹ ہاں، کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اب اس کے برعکس کوئی آیت آ رہی ہے کمپیریزن میں، کمپیریٹیولی. والذین کسبوا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے کسبوا کمایا، السیئات برائیوں کو، جزاء سیئۃ جزا بدلہ ہے، سیئۃ برائی کا، بمثلھا اسی جیسی، اس کے ہی برابر، وترہقہم اور ترہق رہق آیا نا یہاں پر ورڈ، یعنی چھا جائے گی ان پر ذلت، ما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما جیسے کہ اغشیت چھا جاتی ہے، چھا جائے گی یا چھوپ دی جائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطعاً ٹکڑے، من اللیل مظلما رات کی اندھیروں کے سے ٹکڑے ان کے چہروں پر چھا جائیں گے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو، بدلہ ہے برائی کا اسی جتنا، جتنی برائی کی اتنی ہی برابر، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا. جیسے کہ بے شک کیا ہو جائے گی، اغشیہ ڈھانپ دیے جائیں گے ان کے چہرے، ڈھک دیے جائیں گے ان کے چہرے رات کے اندھیروں کے ٹکڑوں سے. اولئک اصحاب النار یہی آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مقابلے میں ان کا ذکر کر رہا ہے کہ اہل جنت تو روشن چہرے والے ہوں گے، خوبصورت رونق والے ہوں گے، لیکن جو اہل جہنم ہے وہ پہلے تو کیا ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی اپنا رحم بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو ان کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی انہوں نے برائیاں کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، زیادہ، یہاں پر کیا کہا، مثلیہا. تو دیکھیں اللہ کا رحم ہے نا کہ جب نیکی کر رہا ہے کوئی بندہ تو اس کو 1 کا 10 دے رہا ہے اور زیادہ بھی دے گا، اور یہاں پر جب کہہ دیا کہ تم جو برائیاں کرو گے تمہیں اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی تم نے برائیاں کی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کے معاملے میں دیکھیں مطلب جب کسی کو نیکی کا بدلہ دیتا ہے تو اس کو بڑا چڑھا کر دیتا ہے، لیکن جب اس کو برائی کا بدلہ دیتا ہے تو جتنی برائی کی اس سے اتنی ہی برائیاں دی جاتی ہیں، اس کا اتنا ہی جزا دی جاتی ہے. حتیٰ کہ فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تھوڑے 6 پہر تک تم ویٹ بھی کرو کہ کیا ہے وہ لوگ جو ہیں اگر گناہ کر بیٹھے ہیں تو احساس ہو جائے، تھوڑا غور و فکر کر لیں، ندامت ہو جائے تو پھر کیا کر لیں گے، وہ توبہ کر لیں گے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ میری طرف رجوع کر لیں، تو تھوڑا ویٹ کر لو، ابھی اس برائی کا بدلہ نہ لکھنا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ برائیاں کمائیں گے ان کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، ان کو زیادہ نہیں دیا جائے گا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب چونکہ جہنم میں ڈال دیا، اب کوئی سفارشی ان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی ان کے مددگار نہیں ہو سکتا، اور
جیسے رات کے اندر کیسے ہوتی ہے، رات چھا جاتی ہے، سارے دنیا پر چھا جاتی ہے. تو اگر دیکھیں کبھی کبھی رات کی تاریکی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ اماوس جس کو ہم کہتے ہیں، جو نو مون نائٹ ہوتی ہے، جب چاند نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جس طرح سے اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے انسان دیکھ نہیں پاتا، اسی طرح سے ان کے چہروں کو ڈھانک دیا جائے گا اندھیری رات کی کالک کی طرح، اور یہ لوگ اصحاب النار ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. چلے ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَيَوْمَ، اور جس دن نحشرهم ہم جمع کریں گے، ہم حشر کریں گے یعنی جمع کریں گے ان کو جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر نقولو ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے جن سب لوگوں نے شرک کیا، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم تمہاری جگہ یا تم ٹھہر جاؤ اپنی جگہ، تم سب وشرکاؤکم اور تمہارے شریک بھی، فزیلنا پھر پھوٹ ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، وقال شرکاءہم اور کہیں گے ان کے شرکا ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون نہیں تم تھے صرف ہماری عبادت، تم سب عبادت کرنے والے. اور جس دن ہم کیا کریں گے ان کو جمع کریں گے جمیعاً سب کے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہاری جگہ یعنی تم اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، تم سب اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جاؤ، پھر پھوٹ ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان اور کہیں گے شرکا ان کے شرکا ان کے شریک، نہیں تم تھے صرف ہماری عبادت کرتے، کیا تم صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ ٹھیکہ لینے کا الرحمن الرحیم. اور آیت نمبر کیا ہے یہ 28. جس دن ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے اور پھر ان کو روک دیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، ابھی کہاں جاتے ہو، ابھی تو تم نے حساب دینا ہے، تو پھر ان کو اور ان کے شرکاء کو اکٹھا سامنے جمع کر دیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. پھوٹ کیسے ڈلے گی کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہاری عبادت کی تھی، وہ کہیں گے تم نے کب ہماری عبادت کی تھی، ہمیں تو کوئی خبر نہیں، وہ کہیں گے نہیں ہم تو تمہیں پوجا کرتے تھے، اور آپس میں کیا ہو جائیں گے، ان کے جھگڑے ہو جائیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے ہم نے کیا کیا تھا جو تم ہمارے اوپر بلیم کر رہے ہو، ہم تو مر چکے تھے، ہماری تو زندگیاں ہی نہیں تھی. تو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ پھر ایسی پھوٹ پڑے گی ان کے اور ان کے شرکاء کے درمیان کہ وہ کہیں گے کہ کیا صرف تم ہماری عبادت کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے، یعنی یہ چیزیں جو تم ہم پر الزام لگا رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے. چلیے ریپیٹ کریں پھر آگے کی آیت اس کے کنٹینیوشن میں. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. فَكَفَى پھر کافی ہے باللہ اللہ شہیدن گواہ بیننا ہمارے درمیان وبینکم اور ان کننا ان عبادتکم نہیں تھے ہم، کننا نہ یعنی ہم، کن یعنی تھے، نہیں تھے ہم کو ان عبادتکم تمہاری عبادتوں سے
البتہ غافل. ٹھیک ہے, نہیں لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ نہیں آئے گا, سوری آئی ایم سوری, ان کا ترجمہ شاید بے شک میں آئے گا یہاں پر. ہاں بے شک, چلے ٹھیک ہے, بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کافی ہے اللہ گواہ ان ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان, بے شک ہم تھے تمہاری عبادت سے البتہ غافل. اب یہ دیکھیں, وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت کرتے تھے, ہم تو تمہیں پوجا کرتے تھے, تو اللہ مطلب یہ لوگ کیا کہیں گے, ہمیں تو کوئی خبر نہیں, ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے کہ ہماری بھی عبادتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا کہیں گے, تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے. یعنی اب اس بات پہ گواہ کس کو بنا رہے ہیں, اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم تو تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں. اس بات پر اللہ کافی ہے گواہ کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے. تو وہ کیا کہیں گے کہ کرتے ہوگے تم ہماری عبادت, لیکن ہمیں تو اس بات کی کوئی خبر نہیں, ہم تو اس چیز سے غافل تھے. ابھی کوئی بچہ لے گا نا, اچھا کچا بچہ. ہاں, آیت نمبر 30 نا. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك وہیں کے وہیں, تبلو وہ سب آزما لی جائے گی, کل نفس ہر ایک جان, وہیں کے وہیں آزما لے گی ہر جان, ما اسلفت جو اس نے پیچھے کرا تھا, وردو اور وہ سب لوٹائے جائیں گے, اللہ اللہ کی طرف. اور اللہ کیسا, مولاکم ان کا مولا ہے برحق, وہ سچا مولا ان کا, وضل اور گم ہو جائیں گے, انہم ان سے, ما کانوا یفترون جو وہ سب گڑھ رہے تھے. وہیں کے وہیں وہ سب آزمائیں گے, ہر وہیں کے وہیں جانچ لے گی ہر نفس جو اس نے پیچھے کیا تھا. اسلاف کہتے ہیں نا, اسلاف یعنی کیا ہوتا ہے, جو پیچھے گزر چکے. تو جو پچھلا گزرا ہوا عمل ہے وہ خود کے خود جانچ لیں گے اور لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف, پھیر دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو سچا مولا ہے ان کا, اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ سب گڑا کرتے تھے. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر نفس جو ہے اپنی جانچ کرنے کے لیے خود کافی ہے. ہر انسان کو خود پتا چل جائے گا, جب اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے, جب اس کی اسکرین پر ڈسپلے ہو جائے گا, تو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ اس نے اسلفہ پیچھے کیا کچھ کیا ہوا تھا. ہر انسان اپنی جانچ کرنے کے لیے اس دن کافی ہوگا, اور جب وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا یہ سچا مولا تو اللہ ہے. اور جو تھے جن کو انہوں نے گڑھ لیا تھا, جو بت تھے لکڑی کے, پتھر کے, یا انسانوں میں سے جن کو بھی وہ پوجا کرتے تھے, وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے, ان سے گم ہو جائیں گے. یعنی کہ پھر کوئی نہ ان کی مدد کے لیے آئے گا, نہ جن کو یہ پکارا کرتے تھے وہ تو پہلے ہی انکار کر دیں گے, ہم تو غافل تھے, تو کوئی خبر ہی نہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی. تو کوئی ان کی سفارش, جو دنیا میں یہ کیا کہتے ہیں, ہماری سفارش کریں گے, ہمارے لیے فیور کریں گے, جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے, اور اس دن وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی, ان سے گم ہو جائیں گی. چلیں ریپیٹ کر لیں. آیت نمبر 31. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل آپ فرما دیجئے, من کون, یرزقکم دیتا ہے تم کو, من السماء آسمان سے, والارضی اور زمین سے, اب من یملکو کیا نہیں کیا جو, یا کون, یملکو مالک ہے, السمع والابصار تمہاری سماعت کا یعنی کانوں کا, والابصار اور بصیرت کا آنکھوں کا, ومن یخرج اور کون, یخرج نکالتا ہے, الحی زندہ کو, من المیت مردے سے, ویخرج اور وہ نکالتا ہے مردے کو, من الحی زندہ سے, ومن یدبر اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, الامر کاموں کی, فسیقولون پھر ان قریب, پھر جلد ہی وہ سب کہیں گے اللہ. فقل تو آپ فرما دیجئے, افلا تتقون کیا پھر نہیں تم سب ڈرتے.
کیا تمہیں اللہ کا تقوی نہیں ہے؟ آپ فرما دیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے؟ یا کون مالک ہے سماعت اور بصارت کا، کانوں اور آنکھوں کا؟ کون ہے نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور کون ہے جو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ پھر انقریب وہ سب کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ فرما دیجئے کیا پھر تم نہیں ڈرتے؟ پھر بھی تمہیں اللہ کا تقوی اور خوف نہیں ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان تمام چیزوں کے متعلق ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے کسی بت نے بنایا ہے، یہ ہماری جو تخلیق ہے وہ کسی بت نے کی ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ آسمان اور زمین سے جو رزق مل رہا ہے وہ ہمارے بت دے رہے ہیں، اور نہ یہ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے جو کان ہیں، ہماری آنکھیں جو ہے اللہ مطلب بتوں نے بنائی ہیں۔ کہ مردہ اور زندہ ساری چیزوں کا اگر ہم ان سے انکوائر کریں گے، سوال کریں گے، تو کیا کہیں گے؟ یہ سب کچھ کرنے والا تو کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی وہ زندہ کیا کرتا ہے؟ آسمان اور زمین سے رزق بھی وہی دے رہا ہے، وہ کان اور کانوں کا آنکھوں کا مالک بھی وہی ہے، وہ زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے۔ زندہ کو مردے کی کوئی اگزامپل بتائیں۔ مرغی سے انڈا، مردہ سے انڈے سے مردہ زمین سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل دی ہے نا۔ اچھا، انڈے سے مرغا جو ہو گیا نا، وہ مردہ سے زندہ۔ انڈا بے جان چیز ہوتی ہے نا۔ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ پانی کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ مردار ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو جان بخشتے تھے۔ اسی طرح زمین مردہ ہوتی ہے، پھر اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں۔ اور یخرج المیت من الحی، اس کا اگزامپل کیا ہے؟ بالکل اس کا اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ ومن یدبر الامر، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کاموں کو کون بناتا ہے، کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے، تو سارے سوالوں کے جواب ہوں گے کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے۔ جب یہ سب کہتے ہاں سب کچھ، ہاں اکرمہ والا جو معاملہ ہے کہ ایمان تو وہی اسی بات پہ لے کر آئے نا کہ ساری چیزوں کا خبر رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو بت ہے ہمارے سفارشی ہیں، ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اصل میں کانسیپٹ کس طرح سے خراب ہو گیا تھا نا، یہ جو لالچی قسم کے جو علماء ہوا کرتے تھے اور جو پریسٹ ہوا کرتے تھے، ان کے جو پنڈت ہوا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ تم بڑے ناپاک لوگ ہو، تم بڑے گناہگار لوگ ہو، تم گناہگاروں کی ڈائریکٹ رسائی کیسے ہو سکتی ہے خدا تک؟ تمہیں چاہیے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو انٹرسیسر ہو، کوئی جو میڈیٹر بنے، کوئی جو تمہارے درمیان کھڑے ہو کر اللہ تک تمہاری بات پہنچائے۔ تم اتنے گناہگار بندے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرو گے؟ تمہیں تو چاہیے کہ کوئی نیک بندہ پکڑو اور وہ تمہاری باتوں کو تمہارے رب تک پہنچائے۔ تو یہ انہوں نے کھیل کھیلا ان لوگوں نے جو دنیا کے حریص تھے، دنیا کے لالچی تھے۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم تو ہیں ہی گناہگار، گناہگاروں کی کوئی نہیں دعا، مطلب ڈائریکٹ کوئی رسائی نہیں ہو سکتی اللہ تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انی قریب، تم پکارو تو صحیح، بے شک میں تمہارے قریب ہوں۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ میں علماء کے قریب ہوں۔ قرآن میں کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہر کوئی جو بندہ مجھے پکارے گا، میں اس کے قریب ہوں گا، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو اسے بھی چاہیے کہ میرا جواب دے، میری فرما برداری کرے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ تو کلیئر تھا کہ ساری جو نیچرل چیزیں ہیں، جو نیچرل سورس سے ہو رہی ہیں، سب کا سب کرنے والا ہمارا رب ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی بخشش کون کروائے گا؟ وہ تو ہمارے بت ہی کروائیں گے۔ وہ تو ہم جن کو اپنا وہ بناتے ہیں، شفیع بناتے ہیں، جس کو ہم اپنا انٹرسیسر بناتے ہیں، وہی ہماری بخشش کرائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر رب کو سمجھتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ دوسرے بتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہو، تو تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور تم یہی جواب دو گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ تھا اور تم کریڈٹ دے رہے تھے بتوں کو کہ اس نے فلاں نے کیا، اس بندے نے کیا، اس نے میری مدد کی، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس نے میرا یہ کام حل کر دیا، وہ تو بڑا کاشف الحاجات ہے، اور وہ تو جعل المشکلات ہے۔ تم نے دنیا کے جو اللہ کی صفتیں تھی تم لوگوں تک منسوب کر دی، وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوصاف تھے تم لوگوں کے اندر ڈھونڈنے لگے۔ انسان وہ جس سے تم جا رہے وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے،
تو جب وہ بھی محتاج ہے تم بھی محتاج ہو تو محتاج کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ جب سب کچھ جانتے ہو تو کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو وہی بات جیسے ابھی نجوہ آنٹی نے کہی کہ اکرمہ نے کیا کیا تھا، وہ جو ابو جہل کے بیٹے بعد میں الحمدللہ وہ صحابی بنے، کہ جب وہ انہوں نے کہا کہ میں زبردستی کا اسلام قبول نہیں کروں گا، کہ یا تو ایمان لاؤ یا جنگ کے لیے مطلب اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تو چلا یہاں سے شہر ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ اور جب وہ کشتی میں سوار ہوئے ہیں تو کیا ہوا، اتنا برا طوفان آیا کشتی میں کہ دیکھا جتنے بھی مشرکان مکہ اس کشتی میں سوار تھے وہ کسی کو نہیں پکار رہے تھے سوائے اللہ کے، اللہ 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 اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی کا پیغام دے رہے تھے کہ ان کو پکارو، انہی کو مانو، تو یہ بات تو پھر ہمارے لیے کوئی زیب نہیں دیتی کہ ہم مصیبت میں تو صرف اللہ اللہ کو پکارتے ہیں اور خوشیوں میں پھر کو اپنا وہ بنا لیتے ہیں مطلب ملجا و ماوا۔ تو ہم کیا کریں، تو میں کیا کرتا ہوں، میں لوٹ جاتا ہوں، پھر وہ لوٹتے ہیں اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے بہت بڑے پھر بعد میں مجاہد ریپیٹ کر لیں آیت کو، اکرمہ بن ابو جہل۔ آئیں گے وہ کیا چاہیے یا اللہ، چلو دوسرے چوتھا پیج نکال لو نا پلیز۔ ہاں ہاں کلمات یعنی بات، اس کا آخری نافذ ہاں ریکارڈنگ اسی لیے کرنی۔ آیت نمبر 34، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ آیت نمبر 34، قل آپ فرما دیجئے هل من شركائكم کیا تمہارے شریکوں میں سے، حل کیا من سے، شرکا شریکوں کم تمہارے، کیا تمہارے شریکوں میں سے من جو یبدأ وہ ابدا کر دے، وہ شروع سے پیدا کر دے، الخلق تخلیق کو، ثم پھر یعید وہ اعادہ کرے، وہ دوبارہ پیدا کرے، وہ اس کو، قل آپ فرما دیجئے اللہ اللہ یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے، وہ شروع سے پیدا کرتا ہے تخلیق کو، خلقت کو، کریشن کو، ثم پھر یعیدہ وہ اعادہ کرتا ہے، دوبارہ کرتا ہے اسی کو، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو کہاں سے تم سب پھرے جا رہے ہو، کہاں سے تم پھرے جا رہے ہو۔ آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ابتدا کرے تخلیق کی، پھر اعادہ کرے اس کا؟ آپ فرما دیجئے اللہ وہ تو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر اعادہ کرتا ہے اس کا، پھر کہاں سے تم بھٹکے جا رہے ہو، پھرے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب دلیل مانگو، تم شریکوں کو اپنے عبادت کرتے ہو نا، ان کی معبودیت میں لگے رہتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، تو ان سے سوال کرو کیا تمہارے کسی شریک نے کبھی کسی چیز کو پیدا کیا؟ کیا وہ آسمان کو پیدا کرنے والے، کیا وہ زمین کو پیدا کرنے والے، یا تمہاری تخلیق تمہارے شریکوں نے کی ہے؟ کیا وہ شروع سے پیدا کر سکتے ہیں کسی چیز کو؟ کیا اسی چیز کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ شروع سے نہیں پیدا کر سکتے نا، دوبارہ پیدا کر کے دکھا دو۔ اگر تم انسان کو دوبارہ پہلے نہیں بار پیدا کر سکتے، اعادہ کر کے دکھا دو۔ اگر تم اتنے پاورفل ہو، اتنی تمہارے اندر طاقت اور سخت ہے، تو کیا تمہارے شریکوں نے یہ سارے کام کیے ہیں جو تمہارے رب نے کیے ہیں؟ آپ فرما دیجئے اللہ تو یہ سارے کام کرتا ہے، وہ ابتدا بھی کرتا ہے تخلیق کی اور وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر کہاں سے تم بھٹکے جا رہے ہو؟ جب تم جانتے ہو کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے،
کوئی مطلب قوت نہیں ہے، وہ تمہیں نہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے، نہ تمہاری بات سننے کی طاقت رکھتے، نہ تم مطلب کسی بھی قسم سے وہ تمہاری مددگار نہیں ہو سکتے، پھر تمہیں کون بھٹکا رہا ہے، کہاں سے تم بھٹک گئے ہو؟ ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں، اور بھی دلیل آ رہی ہے نیکسٹ آیت میں۔ آیت نمبر 35، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، قل آپ فرما دیجئے، حل کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من جو ہدایت دیتا ہے الی الحق حق کی طرف، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے الی الحق حق کی طرف، قل آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف، قل آپ فرما دیجئے اللہ یہدی للحق، اللہ وہ ہدایت دیتا ہے حق کے لیے یا حق کی طرف، افمن کیا پھر جو، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، احق زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کے اتباع کی جائے، پیروی کی جائے اس کی، امن یا جو، من دو لفظوں سے مل کے بنا، یعنی یا، من یعنی جو، یا جو لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، اللہ سوائے ان یہدا کہ اسے ہی ہدایت دی جائے، فما لکم تو نہیں ہے تمہارے لیے، کیفا تحکمون کیسے تم سب حکم بازی کر رہے ہو، کیسے تم احکامات لگا رہے ہو، آپ فرما دیجئے۔ اب تھوڑا سا اس میں ایک ہی جیسے الفاظ آئے ہیں لیکن الگ الگ ٹون میں آئے ہیں، تو اس کے اوپر غور کریں۔ آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ہدایت دے سکے حق کی طرف، اتنی بات سمجھ آئی؟ آگے آپ فرما دیجئے اللہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف یا حق کے لیے، یعنی تم میں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ہدایت دے سکے حق کی طرف، آپ فرما دیجئے اللہ تو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، کیا پھر جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے، حق آ گیا نا، حق کے پہلے جیسے ہم کہتے کبیر سے اکبر، کثیر سے اکثر، شدید سے اشد، حق سے احق، زیادہ حقدار ہے کہ اتباع کی جائے، یا کے اوپر پیش ہے دیکھیں پیسو ہے، کہ اتباع کی جائے، کہ پیروی کی جائے، کہ بات مانی جائے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ بات مانی جائے اس کی، امن یا وہ جو نہیں ہدایت دے سکتا، وہ شخص جو ہدایت ہی نہیں دے سکتا، ہاں البتہ سوائے کہ وہ خود ہدایت کے لیے کیا ہے، محتاج ہے، لکم تو کیا ہو گیا ہے تمہارے لیے، یا کیا ہو گیا تم کو، کیسے تم کیا کرتے ہو، حکم لگاتے ہو، کیسے تم فیصلے کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور دلیل دے رہے ہیں، پہلے کیا کہا کہ کیا وہ ابدا کر سکتے ہیں، کیا وہ کوئی کسی چیز کو شروع سے پیدا کر سکتے ہیں، کیا وہ ان تمام چیزوں کا تخلیق کا اعادہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، تو پھر تم کہاں سے بھٹک رہے ہو، جب تمہیں پتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کی تخلیق نہیں کر سکتے، اس کی ابتدا بھی نہیں کر سکتے، اس کا اعادہ بھی نہیں کر سکتے، دوسری چیز کیا، چلے اب یہ بات تو ہو گئی، تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی تخلیق کی بات، کیا وہ ہدایت دے سکتے ہیں، کیا وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، کیا وہ تمہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، تمہارے شریک میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر آ جائے، حق کی طرف لے کر آ جائے، نہیں کر سکتے نا، لیکن تمہارا رب تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، تو جب تمہیں پتا ہے کہ وہ حق کی طرف ہدایت نہیں دے سکتے اور اللہ ہی تمہیں حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو ذرا کمپیئر کرو اس چیز کو کہ جو ہدایت دے رہا ہے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا جو خود حق کا ہدایت کا محتاج ہے اس کی بات مانی جائے۔ ایک شخص ہے یا کوئی بت ہے یا تم کسی کی جس کی عبادت کر رہے ہو، وہ تو خود ہدایت کا محتاج ہے، وہ تو خود تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے کیا ہے، معبود ہے، لیکن تم جب تک ان کو ہلا نہ دو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، جب تک تم ان کو یہاں سے وہاں اٹھا کر ان کی جگہ نہ تبدیل کر دو وہ تبدیل نہیں کر سکتے اپنی جگہ کو، اگر تم انہیں مار دو گے تو وہ اپنے ڈیفینس نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ ہوتی ہے یہ جو کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی، وہ جا کر اس کو باقاعدہ توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، نعوذ باللہ، مطلب تم ان کو اپنا معبود بھی کہہ رہے ہو اور اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر اس کو پانی میں بھی بہا رہے ہو،
وہ معبود جو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتا, جو اپنا بھی ڈیفینس نہیں کر سکتا, تو تم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا, جس کو تم اپنے ہاتھوں سے جس کو تم خود تخلیق کر رہے ہو, تم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. تو کون زیادہ حقدار ہے کہ کس کی عبادت کرنا, کس کی بات ماننا زیادہ, کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ وہ جو ہدایت دیتا ہے یا وہ جو ہدایت نہیں دیتا؟ اور وہ خود کیا ہے؟ وہ ہدایت کا محتاج ہے, وہ خود بھی ہدایت کا محتاج ہے. تو کیا ہو گیا تمہیں, کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ساری عقل, ساری لاجک, سارا تمہیں منطق سمجھا دی گئی, سب کچھ تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا, پھر بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو جو ایک عقل والے انسان کو زیب ہی نہیں دیتی. اگر ایک انسان جو عقل رکھتا ہو تو وہ تو کبھی بھی یہ ساری چیزوں کو کیا کرے, مانے ہی نہ کہ میں جس کو بنا رہا ہوں میں اس کی عبادت کرنا شروع کر دوں, اور ایک جس نے مجھے بنایا میں تو چھوڑ دوں. تو کیسے تم فیصلے کرتے ہو کہ تمہارے اوپر ساری باتوں کو کیا کر دیا گیا ہے, واضح کر دیا گیا. چلو ریپیٹ کر لیں. آیت نمبر 36, وما يتبعوا اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. وما نہیں, اور نہیں, اللہ کی وجہ سے نہیں ہو گیا, اور نہیں اتباع کرتے, پیروی کرتے ان میں سے اکثر لوگ سوائے وہم و گمان کی. ان ظنّا, بے شک گمان, لا یغنی نہیں فائدہ دے گا, من الحق کی شیئن, حق کے مقابلے میں کچھ بھی, یا حق کی تلاش میں گمان کبھی فائدہ نہیں دے گا. ان اللہ, بے شک اللہ, علیم, خوب جاننے والا ہے, بما, اس کو جو, یفعلون, وہ سب فیل کرتے ہیں, وہ سب کام کرتے ہیں. اور نہیں اتباع کرتے, نہیں فالو کرتے ان میں سے اکثر سوائے وہم و گمان کو, ظن کو. بے شک گمان نہیں فائدہ دے گا حق کے مقابلے میں کچھ بھی, بے شک اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ سب عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ یہ ساری باتوں کو جانتے ہوئے بھی اگر فالو کر رہے ہیں بتوں کو, تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی منطق, کوئی لاجک کسی بھی قسم کا ان کے پاس نہ فلسفی ہے, نہ منطق ہے, نہ فلسفہ ہے. وہ صرف اور صرف اپنی ظن اور وہم اور اٹکل بچوں اور جو اوہام ہیں ان کے اوپر کیا کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں, اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لیکن کبھی بھی گمان سے حق کو تلاش نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے جو چیزیں واضح کر دی انہی کے ذریعے سے حق کی تلاش ہو سکتی ہے. اگر انسان بیٹھ کر یہ وہم کرتا رہے یا گمان کرتا رہے, یہ ایسا نہیں, یہ ایسا ہو سکتا ہے, ویسا نہیں, کہ ہمارے بت بھی تو ہمارے سے فائدہ ہے, یہ بھی تو ہماری مدد کریں گے, کہ کیوں ان کو روکا جا رہا ہے, ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی ہم عبادت نہ کریں, ایک اللہ کیسے پوری دنیا کو چلا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ظن ہے, ان کے گمان ہے, یہ ساری ان کی منہ سے نکلنے والی اور ذہنوں سے نکلنے والی جھوٹی باتیں ہیں, اور وہ حق کی تلاش میں کچھ بھی مددگار ثابت نہیں ہو سکتی. بے شک اللہ جو بھی وہ فعل کرتے ہیں, جو بھی وہ عمل کرتے ہیں, اللہ اسے بخوبی آیت نمبر 37, وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق اور ما کانا نہیں ہے, هذا القرآن, یہ قرآن, ان یفترا, کہ وہ گڑھ لیا جائے, من دون اللہ, اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر, ولیکن, اور لیکن, وہ تو کیا ہے, تصدیق ہے, کنفرمیشن ہے, تصدیق کا, الذی بین یدیہ, اس کا جو بین یدیہ, ان کے دو ہاتھوں کے درمیان, یعنی ان کے سامنے ہے, وتفصیل الکتاب, اور یہ تو کتاب کی تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے, لا ریب فی, نہیں ہے شک اس میں, من رب العالمین, اور رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. اب یہ قرآن کی صفات بتائی جا رہی ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے بارے میں اتنی ساری کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ وما کان ھذا القرآن, نہیں ہے یہ قرآن کہ گڑھ لیا جائے اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر, لیکن یہ کیا ہے, تصدیق ہے, کنفرم کرتا ہے
یہ تصدیق کرتا ہے, سچا ثابت کرتا ہے اس کو جو ان کے سامنے ہے. اور یہ تفصیل سے بیان کی ہوئی کتاب ہے, ڈیٹیل میں بیان کی ہوئی کتاب ہے, نہ شک ہے اس میں, اور یہ ہے تمام کے رب کی طرف سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ قرآن جو ہے کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی لے آئے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ انہیں چیلنجز کر دیے. اللہ نے فرمایا کہ 10 سورتیں لے آؤ, 1 سورت لے آؤ, 10 آیتیں لے آؤ, کچھ نہیں کر سکتے تو ایک آیت بتا دو اس قرآن کی طرح. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس قرآن کو بڑھا نہیں جا سکتا, اس جیسی ایک آیت کا ایک لفظ بھی بنا کر نہیں لایا جا سکتا. لیکن یہ قرآن کیا کرتا ہے, جو لوگ اس کو منع کر رہے ہیں, جو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, انہی کے پاس جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. ہمارے قرآن میں ذکر آتا ہے نا تورات اور انجیل کا, ان کی کتابوں میں قرآن کا ذکر آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہے, تورات میں ذکر آیا انجیل اور قرآن کا, انجیل میں ذکر آیا تورات اور قرآن کا, قرآن میں ذکر آیا تورات اور انجیل کا. داؤد علیہ السلام کا تو چلو میٹر الگ ہے, لیکن یہاں پر اہل کتاب جو ہیں ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ قرآن اس کی کیا کرتا ہے, تصدیق کرتا ہے, اور بلکہ اور ڈیٹیل سے ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے. کیونکہ تورات اور جو انجیل تھی, ایک میں جو صرف احکامات تھے اور ایک میں صرف حکمتیں تھی, تو یہاں پر جو ہے پورا کیا ہے, فل فلیج چیز دی گئی ہے نا. قرآن کریم میں حکمت بھی ہے اور احکامات بھی ہیں. اللہ نے نجی اور معروف سب کچھ اس کے اندر دیا ہوا ہے. ساری کتاب ڈیٹیل سے ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا ریب نہیں ہے, شک نہیں ہے. یہ تو بات ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے شروع کی تھی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اور یہ تمام جہان کے رب کی طرف سے ہے. اس کے اندر کسی بندے کی ضرورت ہو نہیں سکتی کہ اس میں ایک لفظ کو بھی گھڑ لے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا. چلیے ریپیٹ کر لیں. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ام یقولون افترا, ام یا یقولون وہ سب کہتے ہیں افتراہ, اس نے افترا کر لیا, اس نے گڑھ لیا ہے اس کو. قل آپ فرما دیجئے فأتوا بسورة, تو لے آؤ کوئی صورت اسی کی مثال اس جیسی, اور پکار لو تم استطاعت رکھتے ہو جس کی اللہ کو چھوڑ کر, جو بھی تمہاری کیپیسٹی ہے سب کو پکار لو اللہ کو چھوڑ کر, ان کنتم صادقین, اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں. یا وہ سب کہتے ہیں کہ اسے گڑھ لیا, آپ فرما دیجئے لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اور پکار لو تمہارے استطاعت سے, اپنی استطاعت کے مطابق جس کو پکارنا ہے اللہ کو چھوڑ کر, اگر تم ہو سچے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیں کھلا چیلنج کر دیا نا. ابھی یہاں پر کہا کہ کوئی گڑھ نہیں سکتا اس کتاب کو, کوئی اپنے پاس سے کوئی جھوٹا کلام بنا نہیں سکتا. اگر تم ایسا کہتے ہو کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو گڑھ لیا ہے, یا اپنے دل کی باتیں اس میں ملا لی ہیں, یا آپ اپنے دل سے قرآن کو بیان کرتے ہیں, تو تم بھی ایک صورت لا کر دکھا دو. وہ بھی تو اہل زبان ہے, تم بھی اہل زبان ہو, تم بھی جانتے ہو عربی زبان کو, تم لے کر آ جاؤ. اگر تم کہتے ہو ان کی طرف سے, تو تم بھی ایسی ایک صورت لے کر آ جاؤ, اور جس کو بلانا چاہتے ہو, جو بھی تمہارے کیپیسٹی اور استطاعت ہے, ان کو سب کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر. اگر تم اپنے دعوے کرتے ہو کہ یہ جو ہے انسان کا کلام ہے, یعنی بڑا ہوا کلام ہے, تو تم بھی گڑھ کر بتا دو, تم بھی ایسی کوئی صورت لا کر بتا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ٹھیک ہے, چلیں ریپیٹ کریں. میں نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا تھا نا, ولن, اور ہرگز نہیں, یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ اس کو گڑھ لے یا اس جیسی کوئی ایک آیت بھی لا کر دکھا دے. چل ریپیٹ کریں. آیت نمبر 39, بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تعبيره كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکہ کذبوا, ان سب نے جھٹلا دیا, بما اس کو جو, لم يحيطوا نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے, نہیں وہ سب سمجھ میں لا سکتے, بعلم ہی اپنے علم سے, ولما اور
نہیں یاتہم آئی ان کے پاس تعویلہ اس کی تعویل اس کا میننگ اس کا مطلب کذالک اسی طرح کذبا جھٹلا دیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فانظر تو دیکھو کیسا کانا کیفا کیسا کانا عاقبت الظالمین ہوا انجام ظالم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر آیت نمبر 39 بلکذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکہ جھٹلا دیا اس کو جو ان سب نے جھٹلا دیا اس کو جو نہیں احاطہ کیا ان کے علم نے ان کے علم نہیں احاطہ کیا یعنی کہ نہیں سمجھ جانا اپنے علم سے ولما اور نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت اس کی تعویل اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ظالموں کا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ان کی سمجھ میں یہ قرآن نہیں آیا ان کا علم اتنا کمزور اور اتنا مختصر تھا کہ وہ اپنے علم سے اس قرآن کا احاطہ نہیں کر پائے اور اس کی حقیقت ان کے اوپر انکشاف نہیں ہو پائی تو انہوں نے کیا کر دیا جھٹلا دیا. یعنی کہ جب ایک انسان کسی چیز کو نہیں سمجھ پاتا ہے نا کسی چیز کی حکمت نہیں سمجھ پاتا ہے تو پھر اس کو کیا کر دیتا ہے کہ ہم تو بھائی مانتے ہی نہیں اس چیز کو. یعنی انہوں نے جب قرآن کو نہ ان کے علم میں وہ ساری چیز سمجھ آ سکی اور نہ ان کو اس چیز کی حقانیت سمجھ آئی تو انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا. اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کیا کہ جب ان کے پاس کتاب آتی اور ان کی سمجھ سے اگر وہ بات پرے ہوتی تو وہ کیا کر دیتے جھٹلا دیتے تھے. اور پھر دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا یعنی جو پہلے گزر چکے تھے انہوں نے کیا کیا تو اللہ نے پھر ان کا انجام کیا کر دیا تو اسی حساب سے ان کا بھی انجام یہی ہوگا جنہوں نے جھٹلایا. اب کو جھٹلانے والے کیا ہیں ظالم ہیں. ٹھیک ہے چل ریپیٹ کر لیں ایک منٹ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو یؤمنو وہ ایمان لاتے ہیں بھی اس میں اس پر وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو لا یؤمنون بِهِ نہیں وہ ایمان لاتے اس پر. یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے. اور وَرَبُّكَ اور آپ کا رب عالم زیادہ جانتا ہے خوب جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو یعنی مفسدوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمانوں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ سارے اہل کتابوں نے کیا کر دیا جھٹلا ہی دیا سارے جو لوگ ہیں وہ کیا ہو گئے کافر ہو گئے. یعنی مشرکان مکہ میں بھی بہت سارے لوگ کیا تھے ایمان نہیں لا رہے تھے اور کچھ لوگ جو تھے ایمان لا رہے تھے. تو کچھ لوگ تھے اس میں سے ایمان لے آئے اور یعنی کہ جن کے علم میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو اس کی حقیقت کو سمجھ گئے تو وہ تو اپنی جانیں دینے کو تیار ہو گئے حق کے لیے ہے نا. تو جو لوگ اس کی حقیقت کو اپنے علم سے سمجھ گئے ان کے علم نے اس چیز کی حقیقت کا احاطہ کر لیا تو ان لوگوں نے کیا کر لیا اس کے اوپر ایمان لے آئے. اور جو اس چیز کو نہ سمجھ پائے جن کے علم اس کو احاطہ نہیں کر سکے جو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو وہ ایمان نہیں لائے. اور تمہارا رب خوب جانتا ہے نافرمانوں کو مفسدوں کو. چلو ریپیٹ کر لیں دونوں آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 41 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. بہت آسان آیت ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ وہ اور ان اگر کذبوا وہ سب جھٹلائیں کا آپ کو فَقُلْ تو فرما دیجئے کہہ دیجئے لی میرے لیے عملی میرا عمل وَلَكُمْ اور تمہارے لیے عملکم تمہارا عمل انتم تم سب بریئون تم سب بری ہو مما اس سے جو عملو میں عمل کرتا ہوں الف ہے نا میں عمل کرتا ہوں وانا اور میں بری ہوں مما اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. یہ لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہے کہ اگر وہ سب آپ کو جھٹلا دیں اگر وہ آپ کا انکار کر دیں تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے تو میرے عمل ہے مجھے اپنے عملوں کے ساتھ جانا ہے. تم اپنے عمل کو دیکھو وہ تمہارے ساتھ ہوں گے. میں تم سے بری ہو چکی ہوں اور میں تمہارے عملوں سے تم سب جو ہے میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری یعنی ڈس ایسوسیشن ہے نا مطلب کسی چیز کو مطلب اس چیز کو وہ کر دینا
فری ہو جانا, ہاں بری ذمہ ہو جانا کہ اب مجھ پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نہ تم پر میری کوئی ذمہ داری ہے. ہم سب ایک دوسرے کے اعمالوں سے کیا ہیں, بری ہیں, ہم رسپانسبل نہیں ہیں. تو ہم آپس میں کوئی بھی کسی کے عمل کے لیے رسپانسبل نہیں ہے. ہاں البتہ ہر بندے سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کیا وہ اس نے پہنچا دیا کہ نہیں. ہدایت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال نہیں کیا جا کرے گا. وما تسألوا عن اصحاب الجحیم, تم سے جہنم والوں کا سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے, بشیر اور نذیر. آپ کیا ہیں, صرف خوشخبری دے, ڈرائے. آپ کا کام ہے وما علیہم الا البلاغ, ان کے اوپر صرف کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ہاں جو حق ہے, جو میسج ان تک پہنچ گیا, جتنا علم ان تک آ گیا وہ دوسروں تک کنوے کر دیں. اور پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیتے پھر, کیونکہ ہدایت کی ابھی بات آئی نا کہ کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت پر دینے پر قادر نہیں ہے. تو تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال, اور تم میرے عملوں سے بری ہو, میں تمہارے عملوں سے بری ہوں. ریپیٹ کر لیں تاریخ آیت نمبر 42. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومنهم, اور ان میں سے, من جو, یستمعون وہ سب غور سے سنتے ہیں. سین میم عین آئے گا سما یعنی سننا, استماع آئے گا غور سے سننا, لسن, ٹھیک ہے. اور ان میں سے کچھ ہیں جو وہ سب غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف یا آپ کی باتوں کو. اف انتا, کیا پھر آپ, تسمعو آپ سنائیں گے, سما بہروں کو, ولو کانو اور اگرچہ وہ سب ہیں, لا یعلمون وہ سب عقل ہی نہیں رکھتے. ومنہم, اور ان میں سے, من ینظر الیکا کچھ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں, نظرہ دیکھتے ہیں, الیکا آپ کی طرف. اف انت تہدی العمیہ, کیا پھر آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو. ولو کانوا لا یبصرون, اور اگرچہ وہ سب نہیں وہ سب دیکھتے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یظلم الناس نہیں وہ ظلم کرتا لوگوں پر, شیئا کچھ بھی, ولیکن اور لیکن, الناس لوگ, انفسہم اپنی ہی جانوں پر, یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بہت اچھے خاصے ایکٹر ہیں. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ تو کوئی سنتا نہیں ہے, کوئی سمجھتا نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں سنتے, وہ بہرے ہیں. بہرے کا کیا مطلب ہے, کان نہیں ہے ان کے, حق کو سننے سے بہرے ہیں. وہ آپ کی باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن ان کا انٹینشن کچھ اور ہوتا ہے, ان کی نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں. ان کو ہدایت کے لیے وہ باتیں نہیں سن رہے ہوتے, وہ حق کو پہچاننے کے لیے آپ کی باتیں نہیں سن رہے ہوتے. اسی طرح وہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن ان کی نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سمن عمیہ, وہ بہرے بھی ہیں, وہ اندھے بھی ہیں. اور ایسے بہرے اور اندھے کے بہروں کو عقل نہیں ہے, وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے. سن کر بھی دیکھیں کتنی نامحرومی کی بات ہے نا, کہ ایک بندہ اسی محفل میں ہے, وہ سارا حق اس کے پاس آ رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے, اور پھر وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا, وہ مستفید ہی نہیں ہو پا رہا. سب سے بڑی محرومی تھی منافقوں کی کہ وہ اتنی غور سے آپ کی طرف باتیں سنتے ہیں جیسے کہ وہ مطلب ہدایت, مطلب کہ وہ سارا کچھ سن رہے ہیں, حالانکہ وہ بہرے ہیں, عقل نہیں رکھتے, اور وہ اندھے ہیں. وہ اندھے ہیں کس بات کے معاملے میں, حق کو دیکھنے سے وہ اندھے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا, یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ کان ہوتے ہوئے بھی اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہے, آنکھ ہوتے ہوئے بھی اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تو رب نے تو ظلم نہیں کیا, تمہیں تو اختیار دیا, تمہیں تو شعور دیا, تمہارے اوپر ہے نا, عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے کان کس حق کو پہچاننے کے لیے دیے گئے, ہماری آنکھیں حق کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں. اب تم کوئی ایسی چیزیں دیکھو اور ایسی باتیں سنو
جس سے تمہارے دلوں میں صرف اور صرف منافقت پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو تمہارے رب کا ظلم نہیں ہے، یہ تو تم نے خود اپنی جانوں پر کیا کیا ہے، گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے۔ شگفتہ آپ ریپیٹ کرو تینوں آیت۔ آیت نمبر 45۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن يَحْشُرُ، وہ حشر کرے گا، وہ جمع کرے گا ان کو، كَأَن لَّمْ يَلْبِثُوا، کے جیسے نہیں وہ سب رہے ٹھہرے، إِلَّا ساعة، سوائے کچھ گھنٹوں کے، من النہاری، دن کے، یتعارفون، وہ سب متعارف ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے، بینہم، آپس میں، ان کے درمیان وہ سب ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے، قد، بے شک، خسر الذین کذبوا، خسارہ پا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں وہ سب ہدایت پانے والے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، جیسے کہ نہیں وہ سب رہے سوائے کچھ گھنٹے دن کے، وہ سب پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو آپس میں، درمیان ایک دوسرے کے، بے شک خسارہ پا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلا دیا، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، اور نہیں وہ سب ہدایت پانے والے تھے، ہدایت والے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک منظر بیان کر رہے ہیں قیامت کا، کہ جو جب انسان وہاں پر پہنچ جائے گا تو دنیا کی جو جتنی بھی زندگی، چاہے اس نے 100 سال 200 سال 300 سال 1000 سال 900 یا 1000 کتنی بھی سال جو گزاری ہوگی، جب وہ دنیا سے آخرت میں یا جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو کتنا رہے، دن کے کچھ گھنٹے، کچھ ساعتیں، کچھ گھڑی ہی رہ کر آئے، یعنی کہ پورا دن بھی نہیں رہے، دن کا کچھ پہر رہ کر آئے ہیں، یعنی کہ وہاں کی طوالت، وہاں کا دن کتنا طولانی ہوگا، کتنا طویل ہوگا، کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ وہاں کی زندگی ہمیں چند گھنٹوں کی معلوم ہوگی، اور وہ سب ایک دوسرے کو پہچاننے میں ایسا لگے گا کہ بس ہم تو صرف ایک دوسرے کو پہچانے اور یہاں پر آ گئے ہیں، اتنی لمبی وہ زندگی ہے۔ قد خسر الذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، تو وہ تو کیا ہو گئے، خسارے میں آ گئے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دیکھیں یہ بات کتنی مرتبہ آ چکی نا اب تک، شروع آیت سورے سے یہی بات آئی جا رہی ہے بار بار، کہ وہ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی یقین نہیں ہے کہ بالآخر ہمیں مرنا ہے، بالآخر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بالآخر ہمارا محاسبہ ہوگا، بالآخر ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں کیا کچھ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، جھٹلا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی بھی ہدایت نہیں ہوتی۔ چلے ریپیٹ کر لیں۔ ہو گئی، چلو یہ والا ہی ہے۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّكَ، نہ ہم را دکھائیں کا آپ کو، اور یہ جو ہے نا نون مشدد ہے تو ضرور، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو، بعد الذی، بعض یا کچھ حصہ، الذی، اس کا جو، نعیدہم، ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، او یا نتوفینک، ہم وفات دے دیں آپ کو، فإلینا مرجعہم، تو ہماری ہی طرف ان کا مرجع ہے، ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ، پھر اللہ، شہید، گواہ ہے، علی ما یفعلون، اس پر جو وہ سب عمل فعل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ حصہ اس کا جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یا ہم وفات دے دیں آپ کو، تو ہماری ہی طرف
ان کا لوٹنا ہے، پھر اللہ وہ گواہ ہے اس پر جو وہ سب عمل کرتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے، کس چیز کا وعدہ کیا تھا مشرکان سے مکہ سے؟ ایک تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، پھر وہ پتھروں کی بارش، پھر قیامت کا بھی سارا کچھ جو ہے، پھر قبر کا عذاب، حشر کا، ساری دنیا مطلب جتنے بھی لیولز ہیں سب پر ان پر کیا ہونا تھا؟ عذاب ہونا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہم وقت سے پہلے آپ کو وہ چیزیں دکھا دیں، یعنی کہ جن چیز کا ہم نے وعدہ کیا ہے، جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا تو ہماری پاس ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بالآخر ان کو ان کا نتیجہ ملنا ہے ہی، خواہ وہ آپ کی زندگی میں مل جائے، خواہ وہ آپ کے جانے کے بعد ملے، لیکن ان کا کیا معاملہ ہونا ہے کہ اللہ ان کے اعمال کا گواہ ہے، اور یہ اپنے نتیجوں کو پہنچ کر رہیں گے۔ یہ جو جلدی مچا رہے ہیں نا کہ ہم پر عذاب دے دو، یا ہمیں وفات کر دو، یا ہمیں موت دے کر دکھاؤ، یا ہم پر پتھروں کی بارش کر دو، تو یہ ساری چیزیں بالآخر پوری ہو کر رہیں گی، چاہے تو وہ آپ کی زندگی میں ہو جائیں یا پھر آپ کی وفات کے بعد ہو جائیں، وہ لوٹیں گے ہماری طرف، تو ان کا یہ سارا انجام ہونا لازمی ہے۔ ریپیٹ کر لیں جی۔ ما يفعل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربي أعوذني أن أشكر نعمتي عليك وعلى والديك، ربي أوزيني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك
وإني من المسلمين رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا